ओके, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कहाँ पे स्टोरी लास्ट टाइम खत्म हुई थी? ये मक्का मुकरमा आखिर हाँ। जब गिरेगा तो क्या होता है? ओके, हाँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई थी, ठीक है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए जिस जगह पे, बेबीलोनिया, मतलब उस शहर का नाम तो और है। इंसान जब दुनिया में आया है ना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए हैं, तो ज़ाहिर हज़रत आदम और हज़रत हव्वा आए हैं, तो और तो उस वक्त इस प्लेनेट पे बाकी सारी मखलूक़ात थीं, इंसान नहीं था। जिन्नात हमसे 1000 साल पहले इधर अल्लाह ताला ने भेज दिए हुए थे, राइट। और ज़ाहिर अल्लाह ताला इंसान को भेज रहा है तो इंसान के खाने पीने की चीज़ें, दरख्त और सारी हर शय, घोड़े, कुत्ते, जानवर, कुत्ता भी इंसान यूज़ करता है ना अपनी हिफाजत के लिए, और कुरान में भी कुत्ते का जिक्र है, पता है आपको? सूरह काफ पढ़ते हैं कुरान? तो अब आबादी इतनी नहीं थी, तो आबादी जब इतनी नहीं थी तो फैमिलीज़, छोटी छोटी फैमिलीज़ थी, वो रहती थी। तो अभी तो छोटे छोटे देहात भी नहीं बने थे, यानी एक फैमिली इधर रह रही है, उसने अपने, इंसान ने ये चीज़ भी बाद में सीखी होगी कि ओके जानवरों को पकड़ भी सकते हैं और पकड़ के उनका दूध भी पी सकते हैं। पहले तो इंसान फ्रूट ही खाता होगा ना, क्योंकि फ्रूट को तो ऐसे पकड़ के आप खा सकते हैं, जानवर को तो फिर आपको पहले आदी करना पड़ेगा अपने साथ रहने के लिए। तो आस्ता आस्ता फिर इंसान ने जानवरों से काम लेना शुरू कर दिया, फिर शहर बनना शुरू हुए। शहर तो बाद में बने होंगे, पहले गांव बने होंगे, करिया जिसको बोलते हैं, बस्ती जिसको बोलते हैं। जब बस्तियां बड़ी हुई तो फिर गांव बने। तो इस चीज़ में लाखों साल लगे हैं कि बड़े शहर बनना शुरू हो जाएं। इंसान आ तो गया, लेकिन दुनिया बहुत ज़्यादा सारी उसके पास अवेलेबल थी, जहाँ मर्जी चले जाओ, और जाना वहीं होता था जहाँ पे दरिया होते थे, जहाँ पे पानी होता था। तो इसीलिए दुनिया के सबसे ज़्यादा इंसान कहाँ रहते थे? जहाँ पे पानी होता था। तो अभी कभी नक्शा होगा तो आपको दिखाएंगे, जो सऊदी अरब के ऊपर जाके ना, वहाँ पे 2 दरिया हैं, जो एक मुल्क है आर्मीनिया, वहाँ से निकलते हैं। एक दरिया का नाम हमने दजला है और उसका फरात है। दजला को इंग्लिश में टाइग्रिस कहते हैं और इसको फरात को यूफ्रेटिस। तो दजला और फरात का जो इलाका है, इसको, ये वैसे ऐसे तरह का है, यानी कि जैसे होता है ना क्रेसेंट। क्रेसेंट किसको बोलते हैं भला? क्रेसेंट किसे बोलते हैं? क्रेसेंट इंग्लिश में लफ्ज़ सुना हुआ है, रेड क्रेसेंट सुना हुआ है? रेड क्रेसेंट क्या है? सॉरी, अच्छा, आपने रेड क्रॉस का लफ्ज़ नहीं सुना? आप तो 8वीं 9वीं में है ना? अच्छा, एक इदारा है जो सेहत के लिए काम करता है, तो उन्होंने निशान में ऐसे एक चांद बनाया हुआ है। अक्सर ये अस्पताल वाले भी चांद बनाते हैं, क्रेसेंट एक निशान बन गया बस। क्रेसेंट का मतलब होता है पतला चांद, जैसे शुरू वाली तारीखों का या आखिर वाली तारीखों का पतला चांद होता है ना, एक होता है बड़ा चांद, ठीक है, एक बिल्कुल पतला, उसको हिलाल कहते हैं, ठीक है। बड़े चांद को, चांद के लिए कई अल्फाज हैं, वैसे जनरल लफ्ज़ है कमर, पूरा चांद हो तो उसका नाम है बदर, और जो बहुत ही पतला हो तो उसका नाम है हिलाल, उसको अंग्रेजी में क्रेसेंट कहते हैं। तो वो चूंकि क्रेसेंट की तरह वो इलाका है, तो उसका नाम है द फर्टाइल क्रेसेंट। तो दुनिया में सबसे पहले बड़े शहर वहां पैदा हुए, पैदा हुए सब ब्रदर, ठीक। बड़े उस वक्त बड़े होते थे जिसमें 50,000 आबादी हो, 40,000 आबादी हो, वो बड़ा शहर गिना जाता था। जिसमें 500-700 लोग रहते हैं वो तो एक किस्म का गांव होता था। जिसमें 1000-2000 लोग रहते हैं वो बड़ा कस्बा होता था। तो यहाँ जब बात पहुंची तो फिर बड़े बड़े बादशाह आना शुरू हो गए, जो कई शहरों को अपने सल्तनत में काबू कर सकते थे। तो वो जो सबसे पहले इस किस्म की सल्तनतें बनी वो है बेबीलोनिया। क्या है? अब वहां पे आए हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ठीक है, कि इंसान तरक्की कर चुका है, इंसान शहर बना चुका है, बादशाह आना शुरू हो गए हैं, उनके पास घोड़े हैं या ताकतें हैं या जो भी कुछ भी है। तो अब आ गया ज़माना के, अब जिस बंदे ने सारे शहर का, सारे मुल्क का कब्जा
اور لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے، ان کو خوراک کا انتظام کرنا ہے، اس کے اپنے پاس بھی بہت پیسہ ہے. سارے اسی طرح سمجھتے تھے نا کہ ہم سارے بادشاہ سلامت کے نوکر چکر ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ اسی طرح پھر وہ اپنے آپ کو خدا کہلانے لگ گیا. اور یہ بات ہم نے کر لی تھی. تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انسان کی تہذیب میں ترقی کرتے کرتے جب بڑے شہر بنے تو وہ سب سے پہلے وہ بڑے شہر بیبلونیا میں بنے. تو ایک بابل شہر تھا، ایک سومر شہر تھا، ایک نینوا شہر تھا. تو وہاں پہ سومیرینز، بیبلونینز، یہ لفظ آپ بڑے ہو کے پڑھیں گے تاریخوں میں کہ سب سے پہلے لکھنا انہوں نے شروع کیا، سب سے پہلے کیلنڈر انہوں نے بنائے. تو کافی ساری چیزیں انسان کی جو کس موسم میں کون سی چیز اگانی ہے یہ چیز بھی انہوں نے شروع کی. سڑکوں بنانے کے سسٹم انہوں نے شروع کیے. تو وہ کون تھے؟ بیبلونین. تو وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں. رائٹ. تو باقی سٹوری تو ہماری ہو گئی. ہم چل گئے تھے. پتہ ہونا چاہیے کہ بیبلونین ایج کے تھے اور اس بات کو ہو سکتا ہے کوئی 12-13 ہزار سال گزر چکے ہوں، لیکن اس سے پہلے انسان کو کئی لاکھ سال لگے شہروں تک پہنچنے کے لیے کہ وہ شہر بنائے. تو اب کہاں پہ ہم تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات ہو گئی. اسماعیل علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تھے؟ اسماعیل علیہ السلام کی بات. حضرت ہاجرہ کو ان کے خامند حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ چھوڑ کے آئے، یہ بات ہو گئی تھی. اور مکہ جب چھوڑنے گئے ہیں تو ظاہر اسماعیل علیہ السلام تو پہلے پیدا ہو چکے تھے، تو وہ تو بیٹا اور ماں دونوں کو چھوڑ کے آئے تھے نا. ایسے ہی ہے نا کہ نہیں یاد آ رہا؟ اچھا آ گئے. تو پیدا تو وہ کہیں فلسطین میں پیدا ہوئے ہوں گے. تو عراق سے تو انہوں نے نکال دیا، تو وہ شام اور فلسطین کے درمیان والے علاقے میں انہوں نے رہنا شروع کر دیا. کیا پیشہ تھا ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا؟ کیا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام؟ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے. انہوں نے بکریاں بھی رکھی ہوئی تھی، یعنی کاشتکاری زراعت کا کام. تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ آپ کو بیٹے کا نام کیا تھا؟ اسماعیل. اسماعیل کا لفظی مطلب ہے، سمع کا مطلب ہوتا ہے سنا، ایل کا مطلب پرانی جو عربی سے پہلے زبانیں تھیں نا وہ تھی عبرانی اور سریانی. تو ان زبانوں میں ایل کا مطلب اللہ تعالیٰ ہوتا تھا. جیسے جبرائیل اینڈ میں ایل آتا ہے نا، اسرافیل. تو عربی پھر انہی زبانوں کے بعد میں آئی ہے. تو ان کا نام انہوں نے رکھا اسماعیل. سما اور ایل سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بات دعا سن لی اور ہمیں بیٹا عطا کیا. سمجھا کہ اسماعیل کا مطلب کیا ہے؟ بات سن لی. ابراہیم کا مطلب کیا ہے؟ چلیں آپ ڈکشنری میں دیکھ کے مجھے بتائیں گے. آپ کے پاس اردو ڈکشنری ہے؟ نہیں تو گوگل اور چیٹ جی پی ٹی تو ہے نا. تو چلیں آپ نے مجھے بتانا ہے پھر کہ ابراہیم کا مطلب. بعض لفظوں کے مطلب بہت پرانے لفظ ہیں، ایسے نہ بھی ملے تو، لیکن ابراہیم کا مطلب آپ کو مل جائے گا. تو ابراہیم علیہ السلام اب چھوٹے سے تھے، یہ بات بھی ہو گئی. آب زمزم ایک پانی، وہ بات بھی ہم کر چکے ہیں کہ آب زمزم وہاں پہ پیدا ہوا. اب وہ جب یعنی کہ 5-7 سال کے ہوئے اور انہیں چلنا شروع کر دیا، ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ ہر 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد چکر لگاتے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ ایک قسم کا سیاحت کرتے تھے کہ یہ عراق ہے، یہ فلسطین ہے، یہ مصر ہے اور یہ مکہ مدینہ ہے. ٹھیک ہے نا، مکہ کے اوپر شام ہے نا، اور ادھر مصر ہے اور ادھر عراق ہے، اور درمیان میں ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو یہ فاصلے وہ اکثر طے کرتے تھے. تو پھر جب بچہ بڑا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ان کا ٹیسٹ لیتے تھے. بڑے لوگوں کے بڑے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ انہیں خواب آیا 1-2 دفعہ کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. یہ سٹوری بھی آپ نے سنی ہوئی ہے. تو وہ آ گئے، انہوں نے اپنے بیٹے کو وہ خواب سنایا. شاید حضرت ہاجرہ کو نہیں سنایا. انہوں نے کہا کہ ماں کا تو پتہ نہیں ہوتا، ماں کا دل پسیج جاتا ہے یا وہ پریشان ہو جائیں گی. ان کو باہر لے کے گئے، انہیں کہا کہ بیٹا مجھے خواب آیا. اب دیکھیں ماں نے ٹریننگ کیسے کی ہوئے بچے کی. بچے نے بالکل ذرا بھی نہیں پوچھا کہ ابا جی اچھا واقعی آپ کو خواب آیا ہے، یار یو سیریس اباؤٹ اٹ. ہم تو ہوتے تو پوچھتے نا. تو
انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ تو نبی ہیں اور نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے، تو آپ مجھے لے جائیں. اب جا رہے ہیں اس کے ساتھ آرام سے. تو وہ جگہ پھر ہم جہاں پہ حج کرنے گئے تھے لاسٹ ایئر، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی، تو وہ راستے میں شیطان انہیں کئی جگہ ملا. وہاں پہ مسجد ہے نا کون سی جہاں پہ حاجی ٹھہرتے ہیں، وہ ہے مینا، خیمے ہی لگے ہوئے، دنیا کے سب سے بڑا ٹینٹوں کا شہر، جہاں پہ کوئی 20 25 30 لاکھ لوگ ٹینٹوں میں رہ رہے ہوتے ہیں. وہ دنیا کا سب سے بڑا ٹینٹ سٹی ہے مکہ کے ساتھ، مینا کہتے ہیں اس کو. تو مینا سے اور مسجد الحرام کے درمیان میں وہ جگہ ہے جہاں پہ جمرہ کرتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. وہ جگہ ہے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب جا رہے تھے تو شیطان آگے راستے میں آ جاتا تھا کہ آپ بے وقوفی کر رہے ہو، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، آپ اپنے خواب پہ عمل نہ کریں. بچے کے پاس علیحدہ آتے تھے، شیطان آتا تھا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے اسے کنکریاں ماری. اب ان کی یاد میں ہم بھی وہاں پہ کنکریاں مارتے ہیں 3 جگہ پہ. وہ حج کا ایک ضروری حصہ ہے، جمرہ کہتے ہیں، جمرہ میں نے کنکری مارنا. ٹھیک ہے. تو مسجد خیف ہے نا، مسجد خیف کی جگہ پہ بھی شیطان آیا تھا ان کو، شاید حضرت اسماعیل کو، کہ یہ دیکھیں آپ کا ابو آپ پتہ ہے کدھر لے کے جا رہا ہے، تو یہ تاکہ وہ بچہ ڈر جائے. لیکن ظاہر ہے ماؤں نے تربیت ایسی کی ہوئی تھی. اب دیکھیں پوری فیملی، سارا معاشرہ غلط کاموں پہ لگا ہوا ہے، لیکن اس درمیان میں ایک فیملی ہے جو وہ پرواہ نہیں کرتی کہ کون کیا کرتا ہے. نہیں، ہم نے تو سچی بات کرنی. ٹھیک. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ میں جی وہاں رہ رہا تھا، وہاں پہ تو سارے یہی کرتے تھے لہٰذا میں نے کیا. نو، اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. آپ کو کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل اور ہدایت دی ہے اس کے مطابق کام. اکثر لوگ تو جہالت اور بے وقوفی اور کم علمی اور اس کی پہ ہی رہتے ہیں. قرآن میں اگر لفظ دیکھیں نا کثیر، کثیر کا لفظ جہاں پہ بھی دیکھیں تو اب لکھے گا اکثر لوگ ناشکرے ہوتے ہیں، اکثر لوگ گناہ گار ہوتے ہیں، اکثر لوگ علم حاصل نہیں کرتے، اکثر لوگ سوچتے نہیں ہیں. تو لہذا اکثریت کے ساتھ چلنا کوئی بہت بڑی عقل مندی کی بات نہیں ہوتی. اصول کے ساتھ چلنا چاہے سارے کے سارے غلط ہوں. تو یہ ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات ہمیں آتی ہے نا کہ سارا شہر غلط کام کر رہا ہے لیکن وہ نہیں کر رہے. تو یہ ہو گئی بات. یہ بھی اچھا، اس ٹیسٹ میں بھی وہ کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پہ دمبا اور کھڑا کر. پھر ہوا یوں کہ انہوں نے، اور وہ ڈائلاگ ابھی کبھی سٹوری میں ڈیٹیل میں آپ پڑھیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام خود ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ابا جان آپ جب مجھے میرے گلے پہ چھری چلائیں گے تو آپ کو تو رحم آ جائے گا، تو ایسے کریں اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور ایسے کریں کہ میرا منہ اپنی طرف نہ کریں، مجھے گردن کریں تاکہ میری محبت نہ آپ کے دل میں آ جائے. اب یہ بچہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اقبال کا شعر کیا تھا جو آپ اکثر سناتے بھی تھے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو کس نے سکھائے تھے اسماعیل کو؟ اپنی ماں نے. ٹھیک ہے. تو ہاجرہ، حضرت ہاجرہ کا کیریکٹر بھی آپ کو سمجھ آیا ہے کہ مطلب بالکل پرواہ نہیں کرتی، ویرانے میں چھوڑ دیا ہے، ایون جانوروں سے بھی نہیں ڈرتی، نیگوشیٹ کتنا اچھی کرتی ہیں. پھر بچے کو کس طرح ریز کیا. حضرت ہاجرہ فوت ہو گئی پھر مکہ میں ہی، جہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ آپ لے جائے ہمیں بار بار مکہ مدینہ. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہوتا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں لہٰذا میں دعا نہیں کر سکتا. وہ پیسے بھی کس نے دینے؟ تو یہ تو وہاں پہ آپ جائیں گے تو آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کے پاس جوتی بھی نہیں ہوتی لیکن وہ پہنچے ہوتے ہیں 10-10 ہزار کلومیٹر دور سے آ کے. کہتے نہیں وہ ایک ایسے تھا کہ ایک فیملی جا رہی تھی تو انہوں نے کہا آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں. کپڑے بھی بوریوں میں ڈالے ہوئے ہیں، مطلب بیگ بھی نہیں افورڈ کر سکتے لیکن وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ پہنچنے کا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس تو یا میرے ابا جی کے پاس تو پیسے نہیں ہیں لہٰذا میں نہیں. آپ کو دعا تو اللہ سے مانگنی ہے نا، تو بس مانگ لینی چاہیے. تو وہاں پہ مسجد الحرام جس کی طرف آپ منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے پھر وہ جگہ جہاں پہ یہ مسجد ہے نا، بہت بڑی مسجد ہے. تو ایک کارنر سے وہ جگہ شروع ہو جاتی جہاں پہ حضرت ہاجرہ دوڑی تھی 7 دفعہ پانی کی تلاش میں. تو وہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں صفا اور مروہ، تو یہ صفا اور مروہ اور مسجد الحرام کے درمیان میں حضرت ہاجرہ دفن ہیں، لیکن ابھی ان کے قبر کے نشان نہیں ہیں. درمیان میں کئی ہزار سال گزر گئے. تو اکثر نبیوں کی
قبروں کے نشان اللہ تعالیٰ نے پریزرو نہیں کیے ہوئے، اور صحیح پریسائزلی کہ یہ فلاں نبی یہاں دفن ہیں بالکل ایگزیکٹ پتہ ہو، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا بھی نہیں پتا. ویسے ہے جیسے اندازن کے طور پہ تو ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی ہم بات کریں گے کہ وہ کہاں پہ دفن ہیں، حضرت سارہ کہاں پہ دفن ہے، تو ان کی بات ہوگی بعد میں. لیکن بالکل اگر پریسائزلی کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی نبی کی قبر کا ایگزیکٹ تعین نہیں کیا جا سکتا، تو لہذا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اصل چیز تو روح ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ہو گئی. حضرت ہاجرہ فوت ہو گئی، ان کی شادی ہو گئی وہیں پہ، جو قبیلہ تھا بنو جرہم، تو وہ بڑے ہو گئے. اچھا کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انسانوں میں سب سے پہلے جس بندے نے گھوڑے سدھائے، یعنی گھوڑوں کو کنٹرول میں کیا، گھوڑے بھی وائلڈ ہوتے تھے، کتے بھی پہلے وائلڈ ہوتے تھے. کتا بھیڑیا سے، انسان سائنس ہماری یہ کہتی ہے کہ یہ بھیڑیا تھا، لیکن بھیڑیوں کی کچھ نسلوں نے انسانوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، تو وہ رہتے رہتے وہ ڈومیسٹیکیٹ ہو گئیں، تو پھر وہ انسانوں کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل رہتی ہیں، وائلڈ میں رہ ہی نہیں سکتی. سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ ہاں، اس کو انگریزی میں لفظ ہوتا ہے کیا؟ ڈومیسٹیکیٹ کرنا. بعض جانور نہیں ڈومیسٹیکیٹ ہوتے، ہاتھی ڈومیسٹیکیٹ ہو ہی نہیں سکتا.